बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील साजन, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ कि आप लोग जिधर भी रहे खुश, आबाद और शाद रहे। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ 3 बड़े मौजू होंगे। हमारा पहला मौजू SOPs है, हमारा दूसरा मौजू पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल के बहरान है, और हमारा तीसरा मौजू हमारे बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान के एहतजाज है। हमारा आज के इस प्रोग्राम में हमारे 3 नामी ग्रामी मेहमान होंगे। मेहमानों की इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं ज़रा जो हमारे 3 मौजू है उस पर मैं कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। SOPs के हवाले से हम लोग किस तरह अमल कर रहे हैं, आया पाकिस्तान में जो हुकूमती एहतियाती तदाबीर है आया उस पर हम अमल कर रहे हैं या नहीं। मेरा तो यही जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे बलूचिस्तान में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, आया उस पे हुकूमती एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जहाँ पर हमारे मुख्तलिफ महकमे हैं, मिसाल ले ले नादरा का, मिसाल ले ले आप असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का, वहाँ पर ऐसे लोग जमा है एक दूसरे के साथ इस तरह है। क्या इस तरह में क्या SOPs पे अमल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा हमारा मेन और बड़ा इशू है पेट्रोल और डीजल का बहरान। जहाँ पर जितने भी हमारे ख़ासकर पाकिस्तान में जितने भी जो बाहर दूसरे कंट्री के लोग जहाँ पर आके कारोबार कर रहे हैं ना, ये हमारे पेट्रोल का बहरान इन्हीं लोगों की वजह से है। जहाँ पर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही पेट्रोल सप्लाई करने वाले हैं, वो तो ईमानदारी के साथ अपने तमाम जितने भी उसके पंप है वहाँ पर तो वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो बैरूनी मुल्क के जहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, जहाँ पर अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? आया वो लोग सिर्फ जहाँ पर पाकिस्तान में कमाने के लिए बैठे हुए हैं? ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि आया आने वाले वक्त में हमें किस पेट्रोल पंप से तेल डालना चाहिए, उसी से हमें तेल डालना चाहिए जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ दे रहे हैं, तो यकीनन फिर हमारे मईशत बेहतर होगा। हमारा तीसरा इशू होगा बलूचिस्तान असम्बली के जो हमारे पार्लियामेंट एरियन है, जो इस वक्त हमने वोट देकर उन्हें कामयाब बनाया गया है। किस लिए, किस मकसद के लिए हमने वोट देकर बड़े बड़े लाइनों में हम लोग खड़े हो गए थे, 6-6, 7-7 घंटे हम लोग लाइन में थे, गर्मी में थे। क्यों वोट हम लोगों ने दिए थे? इसलिए कि वो लोग भी आकर रोडों पे हमारे साथ बैठे। रोड पे तो हम अवाम बैठने के लिए तैयार है, रोड पर एहतजाज करने के लिए अवाम तैयार है, लेकिन आप लोगों का काम, अपोजिशन का काम था असम्बली में एहतजाज करना, ये नहीं कि आप लोग भी रोड पर आ जाओ। फिर आप में और हम में फ़र्क ही क्या है? क्या फ़र्क रह गया है? इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर एहतजाज किस चीज़ का था? पिछले साल की सितंबर अक्टूबर के बाद काफ़ी पोस्ट बलूचिस्तान में आ गए, काफ़ी नौजवानों ने वहाँ पर अप्लाई किए, डॉक्यूमेंट्स जमा किए, उसके बाद जो कुदरती वबा आ गए, थोड़ा सा डिले हो गए। आया इस वक्त तक बलूचिस्तान में कितने नौजवानों को रोज़गार मिल गया है? इसके लिए आप लोग एहतजाज नहीं कर सकते? बलूचिस्तान में गैस को आप देखें, 20, 25, 50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख तक बिल आ रहा है। इस पे आप लोगों को एहतजाज करना चाहिए। बिजली का बहरान आप लोगों के सामने है, बिजली है ही नहीं, इस पे आप लोगों को एहतजाज करना चाहिए। लेकिन एहतजाज है तो सिर्फ PSDP में फंड के लिए, तरक्याती कामों में फंड के लिए। आप मेरे लिए एक रोड बनाओगे, मेरे घर में रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं उस रोड को खाऊं? नहीं, कतन ये आप लोगों के अपने ही एहतजाज थे, अवाम के लिए ये एहतजाज नहीं था। अवाम की एहतजाज ये है कि आप हमारे मईशत के बेहतर बनाने के लिए हड़ताल कीजिए, आप हमें रोज़गार देने के लिए हड़ताल कीजिए, आप हमारे गैस और बिजली के ओवर बिलिंग आ रहा है उसके खिलाफ एहतजाज कीजिए। जो टिड्डी दिल का भी हमला हो गया, पूरा ज़राअत तबाह हो गया है, आप इसके लिए एहतजाज कीजिए। तब मैं बशमूल हमारे अवाम ये मानेंगे कि वाकई आप लोग हमारे लिए ही एहतजाज कर रहे हो। ये इसी 3 बड़े मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारा पहला मेहमान है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के
مرکزی نائب صدر ٹکری نذر محمد مینگر صاحب. اور ہمارا دوسرا مہمان ہے بی ایم پی عوامی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر یاسر نصیر شاوانی. اور ہمارا تیسرا مہمان ہے سیاسی سماجی و قبائلی رہنما ٹکری گوہر خان لیڈی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کے آمد کا بہت بہت شکریہ. ہم آغاز کرتے ہیں ٹکری نذر محمد مینگر صاحب سے. ٹکری صاحب، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں پر ایس او پیز پہ کیوں عمل نہیں ہو پا رہا ہے، آیا کیوں ہمارے عوام غفلت کر رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ الرحمن الرحیم. شکریہ خالد ساجن صاحب، آپ کے اور آپ کے چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً بوقتاً عوام کی آواز کو جو ہے نا پہنچا رہے ہو. اپنے یہ جو آپ نے سوال کیا اس بارے میں تو صوفیز کے حوالے سے جو یہاں پہ پاکستان میں مکمل اور خصوصاً بلوچستان میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ مطلب کس طرح جو ہے نا اس پر عمل ہو رہا ہے. نہ کوئی دکاندار نے ماسک لگایا ہے، نہ کوئی گراہک جاتے ہیں وہاں پہ سینیٹائزر رکھا ہوا ہے، نہ کوئی ہاتھ دھونے کا جو ہے نہ کوئی سسٹم ہے، کوئی سہولتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لہذا یہ تو یہاں بلوچستان میں تو کورونا نے جتنا بھی نقصان کوئٹہ شہر میں کیا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بہت قیمتی جانے گئے ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہیں. ہم یہ تو قدرتی ایک آفات ہے، وبا ہے، اس کے مقابلہ جو ہے نا ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پورا دنیا کے بڑے بڑے طاقتوں نے جو ہے نا اس کے مقابلہ نہیں کر سکا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس پیس پہ جو ہے نا حمل کیے ہے، جیسا چائنا ہے، جیسا امریکہ ہے، اٹلی اور ایران ہے، یہ ملک جو ہے نا کورونا سے نکل گئے. اور یہاں بلوچستان یا پاکستان میں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ رہے گا پولیو کی طرح، کیونکہ جو پولیو ہے آج تک پولیو ہے جاری ہے. جیسا ہمارے وہاں پہ کسی زمانے میں جو ہے نا بلوچی میں وہ خرخٹی کہتے تھے جو کانستے تھے لوگ، اور یہ جو وہ کیا نام ہے اور بھی جو بہت سے بیماری تھے، اور دنیا سے وہ بیماری کا خاتمہ ہو چکے ہیں، لیکن یہاں بلوچستان میں یا پاکستان میں ابھی تک وہ بیماری کا جڑ موجود ہے. تو یہ اس کا بھی جو ہے نا جڑ موجود رہے گا، یہ بالکل ہم سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہر گھر میں یہ کورونا پہنچے گا. کہ احتیاط ضروری ہے. اللہ کرے کہ یہ زیادہ نقصان نہ کرے، بہت سے زیادہ نقصان ہو چکی ہے، اللہ کرے مزید نقصان نہ کرے. اچھا ٹکری صاحب، ساتھ میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، کیونکہ آج ہمارے 3 بڑے موضوع ہے، اور ہمارا دوسرا بڑا موضوع ہے پٹرول کی بحران. جہاں پر پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہو کہ پٹرول کی بحران ہو گئی ہے. بڑے بڑے پمپوں پہ آپ جائے، بڑے بڑے لائنیں لگے ہوئے ہیں، لوگ پٹرول اور ڈیزل کے لیے پریشان ہے. ان لوگوں کو ڈیزل اور پٹرول نہیں مل پا رہے ہیں. جب حکومت کی طرف سے 25 پیسہ 50 پیسہ 1 روپے 2 روپے کا جب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اعلان کر دیتا ہے کل پٹرول مہنگا ہوگا، تو اسی رات 12 بجے سے پہلے 10 بجے جو ہے نا یہ لوگ اپنے وہی ریٹ پہ آ جاتے ہیں. لیکن جب پٹرول سستا ہو گیا، اس پہ ابھی کوئی عمل نہیں ہو پا رہا ہے. سب لوگوں نے اپنے پٹرول بند کیے ہوئے ہیں. آیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھو، امریکہ جیسا ملک یا ایسے جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، جو ذخیرے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہے. یہ عوام میں مفت جو ہے نا پٹرول ڈیزل جو ہے نا تقسیم کر رہے ہیں، تاکہ وہاں ان کے پاس جگہ جو لمٹ ہے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، وہ ایگریمنٹ کے مطابق تو انہوں نے ڈیزل اور پٹرول خریدنا ہے، تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا مفت میں جو ہے نا تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ریٹ گرا ہے بہت کم ہے اس نسبت سے، اور بھی گرنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں تو ہر کسی کی اپنی حکومت ہے. اگر حکومت کی ریٹ ہوتی تو ان لوگوں کو بلاتے کہ سیدھا ہو جاؤ، نہیں تو ان کی لائسنس منسوخ کر دیتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بیچارے لائن پہ کھڑے ہیں. پٹرول بھی سستا تو کیا، اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کو سائڈوں میں جو ہے نا پٹرول ملیں گے 120 روپے لیٹر. اور پھر یہ جو کچھ پمپ ان کو چلا رہے، ان کی گیج کسی نے چیک نہیں کیے، یہ اسی حساب سے چلا رہے ہیں جیسا پہلے چل رہا تھا. ریٹ تو نیچے ہے لیکن وہاں گیج انہوں نے کم کر دی ہے. اب حکومت کے ادارے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنے محتاج ہے کہ ان کی پمپ والوں کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے پمپ اپنی مرضی سے بند کیے ہوئے، اور جو چلا رہے پی ایس او چلا رہے یا کوئی اور چلا رہے،
ان کی میٹر چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا ٹکری صاحب، لاسٹ اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ بلوچستان حکومت، کیونکہ ماشاءاللہ بھی بلوچستان میں کافی عرصوں سے لگ بھگ 20-35 سالوں سے اب یہاں پر پولیٹکس کر رہے ہو، پارٹیوں میں آپ رہ چکے ہو، ابھی بھی ایک بڑے پارٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے، آیا آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہو جو ہمارے اپوزیشن جو ارکان ہے، جس کو عوام نے ووٹ دے کر اسمبلی بھیجا گیا ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، یہ لوگ بھی روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی طرح احتجاجی کر رہے ہیں، تو آیا اس میں آپ کا کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہو گے آپ اس بارے میں؟ یہاں اس وقت جو احتجاج ہوا تھا وہ تو ہمارے جو نمائندے ہیں ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہاں سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ان کو حق ہے کہ بھئی وہ PSDP کے لیے بھی احتجاج کرے اور فنڈ کے لیے بھی احتجاج کرے، اور روڈ اور بجلی، جو یہاں پہ بجلی کا بحران ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئٹہ شہر میں یہاں اس وقت جو ہے نا 12 گھنٹے بجلی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، اور 12 گھنٹے کی بجلی بھی وہ جو ہے نا وولٹیج ایسا ہے کہ مطلب وہ جو ہے نا کوئی فریج بھی نہیں لگ سکتا ہے، کوئی پنکھا بھی نہیں چل سکتا ہے اس پر. تو یہ ان کی بہت سے مسائل ہیں جو کوئٹہ شہر میں گیس کا مسائل ہے، اور بھی جو ہے نا مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے لیے بھی احتجاج کرنا چاہیے. اور لوگ بے روزگار ہیں، آج کل حالات اتنا خراب ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہے ہیں، حالات اتنا خراب ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو ان کو جو ہے نا یہ چاہیے کہ بھئی یہ ان مسئلوں پر بھی جو ہے نا احتجاج کرے، اور حق ہے احتجاج، ان کی حق ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بندہ وہ جہاں سے بھی منتخب ہوا ہے تو عوام کا منتخب نمائندہ تو وہی ہے، لیکن جو منتخب نہیں ہوئے ہیں وہی لوگ جو ہے نا یہاں پہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تو غیر جمہوری ہے، اور عدالت نے بھی آرڈر دیے ہیں لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو رہے، یہ تو غیر جمہوری حرکتیں ہیں، تو اس کے لیے احتجاج انہوں نے کیا ہے، میں اس کے حق میں ہوں. جی ٹکری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اس بڑے 3 مین ایشوز پر آپ ہمارے ساتھ بات کیے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان لوگوں تک آپ نے جو حقائق پہ کچھ معمولی باتیں تھے وہ آپ نے پہنچانے میں ہماری مدد کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب. ہم لوگوں کا دوسرا مہمان ہے BMP عوامی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر یاسر نصیر شاہوانی صاحب. اچھا شاہوانی صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو، ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ SOPs پہ پاکستان میں عمل نہیں ہو پا رہا ہے، آیا اس کی کیا وجوہات ہے؟ آیا اس پہ اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے آگے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھول ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خلیل ساجن آپ کا، کہ آپ جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے نا جو مسائل، ملکی مسائل ہیں ان پہ لوگوں کی رائے لیتے رہتے ہیں. جہاں تک بات SOPs کی ہے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا SOPs پہ بالکل عمل درآمد نہیں کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر فرد، ہر شہری اپنے جو ہے نا محسوس کرتے ہوئے ذمہ داریوں کو آئسولیشن میں اپنے آپ کو رکھتا اور باہر نہ نکلتا، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے نا SOP پہ بالکل عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہے نا نکل رہے ہیں، مجمع لگا رہے ہیں، جمگٹھا لگا رہے ہیں، ہر جگہ پہ لگا رہے ہیں. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ترقی یافتہ ملک امریکہ، چائنا، برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس وبا پہ جو ہے نا کنٹرول نہ پا سکے. پاکستان جیسے ملک جو 3rd کنٹری ملک ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی سہولیت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ یہ مرض یہاں پہ بہت بری طریقے سے پھیل گیا تو یہاں پہ کافی نقصانات ہوں گے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ہمارے جو ہے نا کوئی وفاقی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 150 سے 200 تک جو ہے نا وینٹیلیٹرز اس وقت پاکستان میں، پورے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ وبا اس طریقے سے پھیل گیا تو ہمارے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے مشکلات ہوں گے. اس کی نسبت چائنا اور امریکہ جیسے ممالک جن کے ایک ہاسپٹل میں جو ہے نا 100 قریب وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے تھے، امریکہ جیسے ملک میں اس وقت 1 لاکھ سے اوپر جو ہے نا لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مگر افسوس کہ ہم لوگوں کے گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا اس کا احساس نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ سختی سے عمل درآمد اس پہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو جہاں پر بحران پیدا ہو گیا ڈیزل اور پیٹرول کا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ہم لوگ دیکھ لیں پیٹرول بحران کو، تو یہ بھی اس وقت پاکستان جیسے ملک میں بہت بڑا بحران ہے. پیٹرول وہ آپ کی رسد اور کمک کے لیے جو ہے نا مین
ایک سورس ہے. اگر آپ کے جو ہے نا پیٹرول بند ہوگا تو آپ کی جو ہے نا رسد حکومت مکمل طریقے سے رک جائے گا. آپ کا جو ہے نا ذریعہ معاش, آپ کا جو ہے نا کھانے پینے کی سارے چیزیں بری طریقے سے متاثر ہوں گے. اس جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, ان کے اور گورنمنٹ کے درمیان کسی بات پہ جو ہے نا انبن ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ کلیش چل رہا ہے. شاید ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پٹرول کی قیمت بہت زیادہ نیچے گر گئی ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا پٹرول کی قیمت کو ذرا نیچے لانے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ اس گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے قیمتوں کو کم نہیں کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اگر گورنمنٹ قیمتوں کو بڑھانے کی بات کرتی ہے 25 پیسے, 1 روپے, 5 روپے, ہم دیکھ رہے ہیں 5 روپے تک بھی ایک ٹائم پہ جو ہے نا قیمتیں بڑھ گئے. تو وہ پرانا اسٹاک جو پمپوں میں پڑا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ جائیں, رات 12 بجے اعلان ہوا ہے, 5 منٹ بعد آپ جائیں, آپ کو جو ہے نا وہ نئے ریٹ پہ دیں گے. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن جماعتیں, جو کچھ دن پہلے شاید آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہوگا کہ ہمارے اپوزیشن جو وزیر اعلیٰ اس کے گھیراؤ بھی کیے تھے, اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ بھی ہو گیا, مختلف جگہوں پہ سریاب روڈ کی کئی جگہوں پہ ان لوگوں نے بند بھی کیے تھے, ان کے ورکروں نے. تو آیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو کہ ایک ممبر اسمبلی او کر احتجاج کرے, پھر کیا لگے گا, کس طرح ہوگا اس کا؟ دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں اپوزیشن کے احتجاج کو کہ اپوزیشن نے جو ہے نا اپنا احتجاج کر رہا ہے. اول تو ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں. کہنے کا ان کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں. اگر عوام کے لیے کرتے تو میرے خیال میں یہ 2-2.5 سال جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں, وہاں پہ احتجاج کرتے. اور ہم لوگوں نے ان کو منتخب کر کے اسمبلی میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جا کے اسمبلی میں ہمارے لیے احتجاج کر لیں. اگر وہ روڈوں پہ نکل کے احتجاج کریں گے اور روڈ بند کر لیں گے تو افسوس, تو پھر جو ہے نا آپ آ کے ہمارے ساتھ روڈوں پہ ہی کھڑے رہیں اور کسی اور منتخب اور ایک ایسے بندے کو جو ہے نا موقع دیں جو اسمبلی میں بیٹھ کے, اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے جو ہے نا ہمارے لیے بات کر سکے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن بندوں کو ہم لوگوں نے اس لیے منتخب کیا کہ آپ جا کے اسمبلی میں ہمارے لیے آواز اٹھائیں, وہ اسمبلی میں تو آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں, وہ آ کے پھر روڈوں پہ جو ہے نا اپنی سیاسی دکانداری چمکاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیے ہے, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب ہم رخ کرتے ہیں ہمارے آخری اور تیسرا مہمان, قبائلی سیاسی و سماجی رہنما ٹکری گور خان لیڈی صاحب. ٹکری صاحب, آپ سے بھی ہم آغاز ایس او پیز کے حوالے سے کریں گے کہ ہمارے عوام کافی بے احتیاطی کر رہے ہیں جو پورے پاکستان کے ہیں, تو آیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ایس او پیز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا ہے, کرونا دیکھو ابھی ادھر آپ لوگ خود کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب کا جو کیش پروگرام ہے, اس میں 500 ہزار بندے ایک لائن پر کھڑے ہیں. یہ آپ خود دیکھو, یہ کرونا کو پھیلا رہے خود. یہ تو اس طرح نہیں ہے, ہم لوگوں کو کہتا ہے بھائی دکانیں بند کرو, اپنا گھر میں رہو. ادھر تو 500 1,000 بندے کھڑا رہے تھے, تو اس سے ہمیں یہی تحسس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پھیلا رہے کورونا کو کنٹرول نہیں کر رہے. ابھی 12,000 کے لیے ابھی دیکھو بوڑھے بچے جوان سارے لائن پہ کھڑا, صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اتنا 1,000 بندے ایسا ٹچ ہوتے جیسے پاؤں رکھنے کا جگہ بھی نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں یہ کورونا کو بڑھا رہے, کم نہیں کر رہے. اچھا ٹکری صاحب, دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں پٹرول کی بحران ہے. بحران اس وجہ سے پیدا ہو گئی کہ حکومت نے پٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے, اسی وجہ سے کافی بحران پیدا ہو گیا ہے. آیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں اس کو قصوروار گورنمنٹ کو کرتا ہوں, کیونکہ ابھی دیکھو اسٹیٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ابھی دیکھو جب 5 بجے لاک ڈاؤن کا ہوتے تو سارے دکانیں پولیس والے بند کر دیتے. لہٰذا یہ ندا کاظمی سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ ریڈیو والے دوسرے غریب کا جا کر دکانیں سیل کرتے ہیں, دودھ والے کا کیا یہ نظر نہیں آتے لوگوں کو, پمپ والے, یہ سارے لوگوں کا قصور ہے. اپوزیشن ارکان ہے جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ اسمبلی سے اٹھ کے آج کل روڈوں پہ نکل کر احتجاج کر رہے ہیں. تو آیا یہ احتجاج عوام کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں اس کو دیکھتا ہوں یہ سارا اپنا مفاد کے لیے, کیونکہ ابھی 2.5 سال گزر گیا, آج تک ہم لوگوں نے یہ ایم پی اے بالکل دیکھا بھی نہیں ہے. ہم لوگ سلیکٹ بھی کیا ہے ان لوگوں کو,
بالکل لاک ڈاؤن میں کسی کا گھر بھی نہیں ہے, ایک آٹے کا تھیلا بھی کسی غریب کو نہیں دے دیا. یہ سارا اپنا مفاد کے لیے کر رہے بھائی. نئے روڈ ہے, نئے نالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بجلی کا یہ بحران ہے. لاک ڈاؤن تھا, بجلی بھی نہیں تھا, سارے فیکٹریاں بند, شاپنگ مال بند, پھر بھی بجلی ہمیں میسر نہیں کر. عید کا بتا رہا تھا 3 دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگا, بالکل ہم نے عید پر بجلی دیکھا بھی نہیں ہے. یہ سارا ہم لوگوں کا یہ ایم پی اے نائل ہے. ہم تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی آپ کا بات نہیں مانتے تو آپ استعفیٰ دے دیں. آپ لوگوں کا عزت اسی میں ہے. کیوں اپنے کو بھی خوار کر رہے, اپنے عوام کو بھی خوار کر رہے. آگے آنے والے الیکشن آ رہے, آپ لوگوں کا بہت بڑا بے عزتی ہوئے گا اس میں, کیونکہ آپ لوگ نئے ترقیاتی کام کر رہے ہیں, نئے اور کچھ کر رہے ہیں. جی ٹھکری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی دوستو, آپ لوگوں نے ہمارے تینوں معزز مہمانوں کے وہ تجزیے تھے جو آپ لوگوں نے سنی. انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی, آنے والے پھر کسی ایسے پروگرام میں ایسے شخصیت کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. لیکن جاتے جاتے صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں سوچنے کی, ہمیں سمجھنے کی کافی ضرورت ہے, کیونکہ آج ہمارے یہ 3 بڑے ایشوز تھے, جو 3 بڑے موضوع تھے جس پہ ہم لوگوں نے باتیں کی, ان پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آیا ہمیں اس وبا سے کس طرح محفوظ رہنا ہے؟ آیا جہاں پر جو ہمارے پٹرول یا ڈیزل جو پمپس ہے, جو آنے والے وقت میں ہمیں کس سے ڈیزل اور پٹرول جو ڈالنا ہے, آیا کس پمپ پہ ہمیں جانا ہے؟ جو ہمارے اپوزیشن ارکان ہے جو اس وقت اسمبلی میں ہم نے بھیجے ہوئے ہیں اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے, جہاں پر بات کرنے کے لیے, جس کا احتجاج کیا وہ عوام کے لیے تھا یا اپنے ذات کے لیے تھا, ان 3 موضوع پہ ہمیں سوچنے کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم لوگ سوچیں گے نہیں, پرکھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, اس وقت تک مشکل ہے کہ ہم لوگوں کی فیوچر یا ہمارے آنے والے نسل کی فیوچر یا ہم ترقی کی جانب گامزن ہو سکے. ترقی کے لیے لازمی یہی ہے کہ ہمیں اچھے برے میں فرق محسوس کرنا ہے. ہمیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے اچھے سے اچھے فیصلہ کرنا ہے. آپ دوستوں کی بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں خلیل ساجن کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.